अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉफ़ी विद कलमकार के साथ आपका होस्ट आसिफ रज़ा बलोच। नाज़रीन, आतिश शाहीन का नाम पाकिस्तान के उन नामवर कलमकारों में होता है जिन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए बेइंतहा और बहुत ही अच्छा अदब तख्लीक किया। मसल कलीम एमए के बाद अगर किसी ने इमरान सीरीज़ लिखने में अगर महारत हासिल की या उसमें अपने फ़न के जौहर दिखाए तो उस आतिश शाहीन का नाम सर फहरिस्त है। आतिश शाहीन ने न सिर्फ बच्चों के लिए लिखा बल्कि बड़ों के लिए भी और मुल्क के मुतअद्दिद मैगज़ीन में लिखने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। आज कॉफ़ी विद कलमकार में हम आतिश शाहीन से मुलाकात करेंगे और उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं आतिश शाहीन से। अस्सलाम वालेकुम आतिश शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आतिश शाहीन साहब, कॉफ़ी विद कलमकार में खुशामदीद। बहुत सबसे पहला शुक्रिया। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आतिश शाहीन को आतिश शाहीन किसने बनाया? आतिश शाहीन को मैंने खुद ही बनाया। इस तरह था कि जब मैं 7-8 साल का था तो मैं कहानियाँ पढ़ता था। बहुत शौक था मुझे भी कहानियाँ पढ़ने का। तो जब मैं 8वीं क्लास में आया तो मैंने देखा कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह फिर मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की बच्चों के लिए। और पहले तो मैं आपने लिखना बच्चों के लिए स्टार्ट किया, तो उसके बाद माशाल्लाह अभी आपने बच्चों के लिए भी लिखा, बड़ों के लिए भी लिखा और इमरान सीरीज भी लिखा, नावल्स भी लिखे। तो किस सिन्फ में आपको ज़्यादा महारत हासिल है, या जिस सिन्फ में हम कहना चाहें कि आतिश शाहीन, उस सिन्फ में लिखने में आतिश शाहीन का नाम ही सबसे बड़ा है लिखने में इस वक्त, वो किस अदब के सिन्फ में आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं या लिख सकते हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं सब में लिख सकता हूँ। कोई भी मुझे आइडिया, कोई भी मुझे मौजूद मिल जाता है। तो वैसे ज़्यादातर मैं अब क्योंकि बड़ों के लिए भी लिख रहा हूँ, तो ज़्यादातर मेरा जहाँ तक ये है कि मैं बड़ों के लिए लिख सकता हूँ। अच्छा, जैसे ये फिक्शन नावल है, फिक्शन मुझे बहुत पसंद है और मैंने इस पे लिखा भी बहुत है। आपका दावा है कि आपको फिक्शन में महारत हासिल है, लेकिन कोई फिक्शन नावल आपका अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि आतिश शाहीन साहब फिक्शन लिखने में आप महारत हासिल है आपको लिखने में। तो कोई ऐसा इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह यह है कि पहले तो मुझे यह कहना है कि मुझे पहले चांस नहीं मिला। यानी मैंने कोशिश की थी बहुत से रसायन में, मुझे चांस नहीं दिया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे चांस मिला अखबार जहां में। ये हाल ही में मेरा नावल शुरू हुआ है, दलदल, ये फिक्शन ही है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जहाँ लिखने वाले लिखारी इतने ज़्यादा नहीं हैं फिक्शन लिखने वाले, और आज ये चांस ना मिलने का वजह क्या है? क्या इसमें आपकी कोताही है, या फिर हल्का अहबाब की कोताही है, या अरबाब इख्तियार की कोताही? किसकी वजह से आपको चांस नहीं मिल पाया? वो इस तरह है कि मैंने कम से कम 20 साल बच्चों के लिए लिखा है। उसके बाद जब मैं बड़ों के लिए आया हूँ तो मैंने ट्राई तो बहुत की थी। मुझे इसलिए मेरे ख्याल रिजेक्ट किया जाता था कि मैं इस फील्ड में नया था उनकी नज़र में। वो समझते थे कि मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ तो बड़ों के लिए लिखना मेरा काम नहीं है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक यही है कि मुझे रिजेक्ट किया जाता रहा। और दूसरी बात है कि जिसकी किताब आ रही है और उनको अवार्ड मिल रहे हैं, मेरा तो बल्कि मैं जानता हूँ ऐसे कई राइटर्स को जिन्होंने खुद पैसे लगाए हैं और अपनी किताबें छापी हैं। मेरे पास सरमाया नहीं है, इसलिए मैं किताब नहीं छाप सकता। तो इसकी यही वजह है कि भाई मैं पीछे से रह गया हूँ कि मैं अपनी किताब नहीं छाप सकता, मेरे पास सरमाया नहीं है। और जो बड़े डाइजेस्ट हैं वो आप उनमें देखें, उनमें आपको वही लिखे हुए नजर आएंगे जो काफी अर्से लिख रहे हैं। नए राइटर आपको बहुत मुश्किल से कोई नजर आएगा, वरना वही होंगे जो पुराने लिख रहे हैं, उन्हीं से वो लिखवा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई राइटर अगर मैं थोड़ा सा सरमाया लगाकर अपनी कोई किताब प्रिंट करवा लूं खुद से, कोई छोटी मोटी कोई नावल या कोई फिक्शन, तो क्या मैं एक लिखारी बन जाऊंगा, या अदबी दुनिया में मुझे एक लिखारी मान लिया जाएगा, और ये इस चीज़ का सबूत हो जाएगा कि मेरी चूंकि किताब मार्केट में आ गई है और मैंने किताब लिख दी है, चाहे वो किस मयार की, इससे कतई नज़र
تو کیا مجھے لکھاری مان لیا جائے گا کہ یہ لکھاری ہے اور اس کی بیس کے اوپر میں جانا جاؤں گا کہ میں ایک قلمکار ہوں؟ بالکل ایسے ہیں. اب دیکھ رہے جو نیو لکھنے والے آ رہے ہیں ان کی ایک کتاب آتی ہے, اگر وہ مشہور ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر رائٹر میں شمار ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ لکھنے والا اچھا آ گیا. میرے خیال میں تو آپ پبلشر تو آپ کو ہاتھ ہاتھ لے گی, آپ کی کتاب چھاپنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, پھر آپ کیوں رہ گئے؟ کہیں اس میں آپ کی ذاتی کچھ رویے کا دخل تو نہیں ہے؟ آپ تھوڑے خاموش طبع یا شرمیلی طبیعت کے ہیں تو اس وجہ سے تو کہیں آپ اس پیچھے نہیں رہ گئے؟ ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا. یہ کتابیں میری بچوں کے حوالے سے آ چکی ہیں اور میں نے 5 عمران سیریز بھی لکھی ہے اور 700 کے قریب میرے کہانی آ چکی ہے, امرو یا ٹارزن, یہ ماورائی کہانیاں, اور انہوں نے پبلشر نے مجھے خود لکھوائی ہے, یعنی کوئی دیکھا ہے نا انہوں نے مجھ میں. اللہ کا شکر ہے میں نے کتابیں وہ بھی لکھی ہیں, اور باقی جہاں تک بچوں کی ہے میری 2-3 کتابیں آ چکی ہیں, اور انشاءاللہ اب یہ جو بڑے ناول آ رہے ہیں یہ بھی آئیں گے. جہاں تک میرا خیال ہے عاطف شہین صاحب کہ اگر پبلشر نے آپ سے بچوں کے لیے کہانیاں لکھوائی ہیں تو ایک چیز تو طے ہوگی کہ پبلشر کی نظر میں بھی آپ ایک بچوں کے لکھاری ہیں, تو آپ بچوں کے لکھاری ہیں اور بچوں کے لیے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں, تو اسی حوالے سے ہی انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں کے لیے لکھیں. نہیں میں نے بڑوں کے لیے دیکھیے عمران سے بڑے پڑھتے ہیں, بچے تو نہیں پڑھتے. وہ میں نے 5 ناول لکھے ہیں, ٹوٹل میں نے 12 لکھے تھے, 5 میرے شائع ہو چکی ہیں, باقی انڈر پروسیس ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میں نے فیملی میگزین میں بڑوں کے لیے 8 ناول لکھے ہیں جو قسط وار چھپے ہیں, اور اب میرا ایک ناول چل رہا ہے سرگزشت میں روسیا کے نام سے, یہ بڑا طویل ناول ہے, کم از کم اس کی 30 کے قریب قسط جائے گی. تو اب میں لکھ رہا ہوں, اب ظاہر میں نے پہلے بتایا نا کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہا ہوں اور زیادہ تر بچوں کو ہی میرا ذہن کام کرتا رہا. اس کے علاوہ پھر اب میں آیا ہوں بڑوں کی طرف. مجھے ادبی دنیا میں عاطف شاہین کا نام کہیں دکھائی نہیں دیتا, نہ چاہے وہ کسی ایوارڈ میں ہو, چاہے وہ کسی اپریسیشن میں, یا آپ کو کبھی سراہا نہیں گیا, کبھی آپ کا نام ایسے نہیں لیا گیا کہ عاطف شاہین صاحب نے یہ کام کیا ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے اتنے کام کیے ہیں, لیکن وہ کام ہو سکتا ہے آپ نے کیے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہ کیے ہوں, لیکن وہ کام ادبی دنیا میں سراہے نہیں گئے, کبھی اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بتایا گیا کہ عاطف شاہین نے یہ کام کیا اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں, بیسکلی وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. وجہ میرے خیال میں یہی ہے, اب ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو ایسے رائٹروں کو وہ ایوارڈ دیتی ہیں جن کو جمعہ 8 دن ہوتے ہیں, جس کی ایک کہانی یا ایک کتاب ہی مشہور ہو جائے تو ان کو ایوارڈ مل جاتا ہے. اور میں تقریباً 30 سال سے لکھ رہا ہوں, میں ایسی سرگرمی میں شامل ہی نہیں ہوتا جہاں پہ یہ رائٹروں کو ایوارڈ دے رہے ہیں یا تقریبات کر رہے ہیں. میں زیادہ تر دور ہی رہتا ہوں ان سے. اگر کوئی 1-2 کہانیاں لکھتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے, اگر کوئی مشہور ہوتا ہے تو اس کی کہانیوں میں کوئی بات تو ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہوتا ہے. تو کیا آپ کی لکھنے میں اور ان کے لکھنے میں معیار کا فرق ہے؟ نہیں, معیار تو دیکھیں جو وہ لکھ رہے ہیں ہم بھی وہی لکھ رہے ہیں. دوسری بات, میں ایوارڈ کے لیے نہیں لکھتا, میں اپنے شوق کی خاطر لکھتا ہوں, اور اس لیے لکھتا ہوں کہ میری تحریر سے کسی بچے کی اصلاح ہو جائے, بس میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر میں نے ایوارڈ کے لیے لکھنا ہوتا پتہ نہیں پھر کیا کیا لکھ رہا ہوتا. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, جس کی ایک کتاب آ گئی اس کو ایوارڈ مل گیا. تو مستقبل میں کچھ کتاب لکھنے کا منصوبہ ہے؟ اب میں انشاءاللہ پاکستان کے جو بڑے میگزین ہے یہاں پہ انشاءاللہ ٹرائی کر رہا ہوں, اور آ رہا ہوں, میں میرے ناول منظور ہو رہے ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ آپ 2021 میں مجھے دیکھیں گے, یہ جاسوسی سسپینس میں بھی انشاءاللہ میں آ رہا ہوں. اخبار جہاں میں آ چکا ہوں, اور انشاءاللہ اب دوسرے میگزینوں میں بھی آؤں گا. آپ نے عمران سیریز کا ذکر کیا, اور نوجوان نسل تو خیر اس بارے میں زیادہ نہیں جان. عمران سیریز میں تو مظہر کلیم احمد کے مقابل میں کوئی دوسرا لکھاری ابھی تک لکھ نہیں پایا, تو آپ نے 5 ناول کیسے لکھ لیے؟ آپ کو کچھ مشکل کا احساس نہیں ہوا؟ کیونکہ مظہر کلیم احمد جیسا بڑا لکھاری جنہوں نے ان گنت ناول اور لکھے اور اتنے مشہور ناول لکھے, ان کے ہم پلہ لکھنے کے لیے آپ کو کچھ مشکلات درپیش آئیں, یا آپ نے بہت آسانی سے یہ کام کر لیا؟ اور اگر آسانی سے کر لیا تو صرف 5 ناول کیوں چھپے؟ الحمدللہ جو میں نے ناول لکھے ہیں, میرے ناول پسند بھی کیے گئے ہیں, لوگوں نے بہت پسند کیے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مظہر کلیم صاحب کے پاس جو ہمیں مشکل ہوئی ہے, مشکل بالکل بھی نہیں ہوئی. مظہر کلیم صاحب کو پتہ تھا, ان سے اجازت دی تھی, انہوں نے کہا تھا بھی آپ لکھیں. اور مسئلہ یہ ہے
کہ تو آپ جتنے نے بھی مظہر ناول کلیم صاحب چھپے ہیں. مظہر کلیم ایم اے مرحوم سے اجازت دی تھی کہ آپ عمران سیریز لکھنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا مقبولیت کی، اب دور یہ آ گیا ہے کہ جو بھی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے وہ پی ڈی ایف میں بن کے نیٹ پہ آ جاتی ہے، جس کی جی جی، وجہ سے مالکان کا. میرا بالکل اگلا سوال یہی ہے کہ دیکھیے ابھی آپ نے بات کی مقبولیت کی، اس پہ بات کرتے ہیں. تو پہلا سوال تو میرا یہی رہے گا کہ مقبولیت کی بھی وجہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آج کل انٹرنیٹ کا دورہ ہے، تو آپ ابھی تک انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں آ پائے؟ آپ کے پاس کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جو آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا پائے ابھی تک کہ آپ بھی انٹرنیٹ پہ لکھیے، آپ بھی انٹرنیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، اپنی کہانیاں دے سکتے ہیں، اپنے ناول دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ نہیں، میں آپ کو اسی طرف ہی آ رہا تھا. میرے ناول 5 چھپنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ناول جب میرا آیا تھا تو لوگوں نے پسند کیا تھا. اس کے بعد میرا دوسرا ناول آیا، پھر وہ مالکان نے مجھے کہا کہ ابھی آپ بچوں کے لیے کہانی لکھیں، عمران سے ذرا بعد میں لکھیں گے. اب خدا کا کہنا یہ ہوا کہ مظہر کلیم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ایک اور رائٹر تھے ظہیر احمد، ان کی بھی ڈیتھ جی ہو جی گئی. پھر اس کے بعد پھر میرا نمبر آیا. مالکان نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کا نمبر ان کے بعد ہی آئے گا، ابھی آپ نہ لکھیں. تو جی میرے ناول 5 ہے 2019 میں، اور چھاپ بھی گئے تھے، اللہ کا شکر ہے پسند بھی کیے گئے. اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آگے جو پڑھنے والے ہیں نا وہ کہتے تھے ہمیں مظہر کریم صاحب کا ناول دے بس. جو ناول مظہر کریم صاحب کا مارکیٹ میں آتا تھا وہ ایک ہفتے کے بعد اس کی پی ڈی ایف بن کے نا وہ نیٹ پہ پڑا ہوتا تھا، یعنی ویب سائٹ جو بنائی ہوئی لوگوں نے وہ ناول اس پہ ہوتا تھا. مالکان کو لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پھر یہ ناول روک دیے. میرے بھی روکے، اور بھی بہت سے رائٹر تھے لکھنے والے عمران سیریز کے، ان کے ناول بھی روک دیے تھے. تو اس لیے مالکان پھر وہ ابھی رکے ہوئے ہیں کہ کیا کریں آپ، ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی. میں اس لیے اس کے ساتھ نہیں آ رہا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا وہ پرنٹ والا پڑھا جاتا ہے، لوگ اس میں دیکھتے ہیں، اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، وہ ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اب نیٹ میں وہ ریکارڈ میرے خیال میں نہیں ہوتا جو، یا وہ مزہ نہیں ہے جو کتاب پڑھنے میں آتا ہے. کتاب لے کر پڑھنا اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو میرے خیال سے یہ تو ایک اچھی بات ہے، آپ کو اس حساب سے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وقت آپ کو کچلتا ہوا آگے نکل جائے گا. بات یہ کہ جی ٹیکنالوجی جو ہے نا، لیکن یہ سب کی پہنچ بھی اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ادب جو ہے نا، یہ ادب پہ زبان آیا ہوا ہے. زبان کیوں آیا ہے؟ یہ جو موبائل آئے نا اس نے کام خراب کیا ہے، اسی کی وجہ سے زبان آیا ہے. لوگ ادب سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے، جو بندہ 500 کا پیکج کر سکتا ہے وہ 300 کی کتاب نہیں خریدتا، وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں پی ڈی ایف بھیج دے بس. اب اسی لیے ادب پہ زبان آ رہا ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد یہ زبان ختم ہو جائے گا، ناول دوبارہ آئیں گے، کتابیں چھپیں گی، اور پرنٹ میڈیا کی اہمیت دوبارہ اجاگر ہوگی. فکشن میں آپ کو خاص کر مہارت حاصل ہے لکھنے میں، اس میں لکھنے میں آپ کو سب سے مشکل مرحلہ کون سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے میں کیا چیز آپ کو لکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ نہیں، مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہوتی مجھے. میں ایک چیز لکھنا شروع کر دوں تو الحمدللہ وہ سمجھ لیں میرا قلم رواں ہوتا ہے اس کے اوپر. کبھی مشکل کسی چیز میں نہیں آئی، لیکن جو مجھے مزہ آتا ہے لکھنے میں وہ فکشن ہے، کیونکہ اس میں آپ مہم جوئی بھی ہوتی ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے. سمجھ لیں جیسے کہانی کہتا ہے نا کہ میں کہانی کے ساتھ بہتر چلے جاتا ہوں، اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور فکشن میرا من پسندیدہ موضوع ہے. کیونکہ آپ کا بھی ایکسپیرینس زیادہ بچوں، آپ کا تجربہ بھی بچوں کے لکھنے میں خاصا ہے، وہاں پہ آنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ ٹی وی کے لیے لکھیے؟ ایک دو چینل والوں نے رابطہ کیا تھا مجھ سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹی وی کی طرف آپ خود نہیں جانا چاہتے، آپ کا زیادہ رجحان پرنٹ میڈیا کی طرف. پرنٹ میڈیا کی طرف ہے میرا. ایک دو چینل نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ڈرامے لکھوانے کے لیے، بڑوں کے ڈرامے جو ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے ہم آپ سے فری آف کاسٹ لکھوائیں گے. اچھا عادل حسین صاحب، میرا ایک سیگمنٹ ہے جس میں میں آپ سے 3-4 سوال پوچھوں گا. آپ کو جو 3-4 جو سوال ہیں ان کے آپ کو فوری طور پہ جواب دینے ہیں بنا سوچے، ود ان 1 سیکنڈ. تو جیسے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا پسندیدہ ڈرامہ، راہیں، پسندیدہ کھانا، چاول، سیاستدان. عمران خان. تو آپ نوجوان اہل قلم میں کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کی نسل یا نئی نسل جو وہ کیا اردو ادب کی طرف اتنی راغب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کا کوئی مستقبل روشن ہے، یا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
نہیں، اردو ادب کا مستقبل روشن ہے اور اچھے سے لکھنے والے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں۔ آج کی نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اردو ادب سے دور ہے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ صرف وہی ہے کہ نیٹ، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، اسی سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ان کو جملوں کا پتہ نہیں ہوتا، لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ادب سے دور ہے اور وہ اچھا ادب تخلیق بھی نہیں کر پاتے۔ اچھا ادب پہلے ہمارے زمانے میں ہماری تربیت ہوتی تھی، ہمیں استاد پڑھاتے تھے، جملے بنانے بتاتے تھے، لفظوں کی پہچان کراتے تھے۔ آج وہ نہیں ہے، نوجوان نسل اس آتی ہی نہیں ہے۔ نوجوان نسل بس انٹرنیٹ ہو، موبائل ہو، انہی کام میں اب اور ادب کی طرف وہ نہیں آتے، اس لیے وہ ادب سے دور ہے اور وہ اچھا ادب کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ مجھے کئی لوگ بھیجتے ہیں کہ ہم نے کچھ لکھا ہے، تحریر لکھی ہے یا کچھ لکھا ہے، لیکن وہ ان کی تحریر جب میں پڑھتا ہوں تو وہ اس معیار کی نہیں ہوتی، یا وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک تخلیق کردہ چیز، ان کی سوچ ضرور ہوتی ہے لیکن وہ کچھ ایسی تحریر نہیں ہوتی کہ جو آپ کو متاثر کر سکے۔ تو اس حساب سے آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو اچھا لکھنے کے لیے؟ دیکھیے، جو وہی چیز ہے کہ مطالعہ، اگر آپ مطالعہ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ اچھی چیز تخلیق کریں گے۔ اگر آپ کا مطالعہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اچھی چیز تخلیق کر سکتے ہیں؟ مطالعہ بہت ضروری ہے، آپ سب کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں رائٹر نے کیا لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے، کیا چیز لکھی ہے۔ مطالعہ کریں گے تو آپ اچھی چیز تخلیق کر لیں گے، ورنہ پھر وہ مشکل ہو جائے گی۔ کبھی محبت کی آپ نے؟ ہاں، کی ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہی جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے محبت کی لیکن محبت میں ناکام ہوئے اور اس وجہ سے آپ شاعر بننے کے بجائے لکھاری بن گئے۔ لکھاری بن گیا ہوں۔ آپ تو کچھ رومانوی ناول لکھتے تو کچھ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن بجائے وہاں جانے کے آپ فکشن کی طرف چلے گئے۔ رومانوی ناول میں نے لکھی ہے اور میرا ایک ناول ختم ہوا حال ہی میں، سچی کہانی میں چھپا ہے، زندگی ایک کہانی۔ یہ معاشرتی بھی ہے اور محبت میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی میگزین میں میرے 3-4 ناول چلے تھے، وہ بھی محبت میں بھی تھے اور معاشرتی بھی تھے۔ فکشن جو ہے نا، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، اس لیے میرا اس پہ زیادہ رجحان بھی ہے۔ تو جیسے آپ کہہ رہے تھے نا، محبت میں ناکام ہو کے شاعر بن جاتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے۔ کہ جب مجھے محبت ہوئی تھی میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو میں اس وقت ادب کی دنیا میں ادب کی دنیا میں نیا آیا تھا، بعد محبت ہو گئی تھی لیکن ناکامی ہوئی۔ آپ کو قلمکار کی طرف سے درخواست کی جائے کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کچھ لکھنا سکھائیے، فکشن یا ناول نگاری یا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، جو آپ کا خاص شعبہ ہے، تو کیا آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بالکل میں لکھوں گا، میری اعزاز کی بات ہوگی اور میں بالکل ضرور لکھوں گا۔ میں لکھنا نہیں ہے، آپ کو بولنا ہے۔ آپ اگر ہمیں کوئی کلاسز وغیرہ دے پائیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا پاسبل ہے یا کیا ممکن ہو پائے گا قلمکار کے پلیٹ فارم پہ، ہمارے چینل پہ۔ اگر ناظرین چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے کچھ وقت ہمیں دیں اور کچھ ویڈیوز ہم بنائیں گے کہ ناول نگاری یا بچوں کے لیے لکھنا یا فکشن لکھنا کیا طریقہ کار ہے، تو آپ اس میں ضرور ہمیں ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسا واقعہ جس سے جو آج تک آپ کے ذہن سے محو نہ ہو سکا ہو؟ بالکل ایسا واقعہ ایک ہے۔ اس طرح تھا کہ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور صبح میرا پیپر تھا انگلش کا۔ مجھے کیونکہ لکھنے کا شوق بہت تھا، میں نے ایک 3 اقساط پہ ناول لکھا تھا، وہ بچوں کے صفحے کی انچارج تھی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو کہانی دی کہ میں نے یہ 3 قسطوں میں کہانی لکھی ہے، تو انہوں نے میری کہانی اس وقت لے کے ایسے دیکھی، پھر دروازے پہ پھینک دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میری کہانی کیوں پھینکی ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ اتنا باریک لکھ کے لائے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی کئی وجوہات ایسے نکالنے شروع کر دی۔ خیر پھر میں واپس وہ کہانی گھر لے کے گیا، میرا دوسرے دن پیپر تھا انگلش کا، تو رات 12 بجے تک میں یہ کہانی لکھتا رہا دوبارہ، اور پھر میں نے یہ کہانی مکمل کی، پھر میں نے پیپر کی تیاری شروع کی تھی۔ تو اس طرح پھر میں وہ کہانی دے آیا، تو 3 قسطوں میں وہ کہانی چھپی تھی۔ وہ ایسا واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ کافی ود قلمکار کے بارے میں یا قلمکار اسٹوڈیو کے بارے میں کوئی رائے، کوئی بات؟ یہ بہت اچھا فورم ہے، اس کے ذریعے
رائٹر کا تعارف بھی ہو رہا ہے اور جن کے پسندیدہ رائٹر ہیں وہ ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں, ان کے خیالات احساسات بھی جان جاتے ہیں. آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی سے ہمکنار کرے. بہت شکریہ عاطر شاہین صاحب, کافی وتھ قلمکار میں آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لکھاری کے ساتھ, ایک نئے قلمکار کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.